अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात हुई, क्योंकि हमारी जो रजीम है, हाइब्रिड रजीम, ये बड़ी देर से कोशिश कर रही थी और ख्वाहिश थी इनकी कि हमारी मुलाकात किसी न किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप से हो जाए। तो आज वो मुलाकात जो है वो हो गई है और उसमें फ़ील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनको प्रोटोकॉल भी दिया और उससे पहले ही अनाउंस कर दिया कि बड़े ग्रेट किस्म के पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं वो आज हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें वो बाकी जो चल रही हैं उनको भी ज़रा देखेंगे। साथ ही साथ इसका जो रिएक्शन है वो कैसा आएगा, इंडिया से कैसा इसका रिएक्शन आएगा, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो इस हवाले से उठ रहे हैं उसको ज़रा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और लकीली आज इसकी जो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ हैं उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डिप्लोमेट ही मौजूद होंगे, तो इसलिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी टाइम है कि हम उनसे इसके बारे में ज़रा पूछें। दूसरी बात ये है कि इसमें कोशिश ये की जा रही है और अभी जो इतलात हैं आ रही हैं कि पाकिस्तान ने कमिट कर लिया है कि पाकिस्तान अपने फ़ौजी जो हैं वो गज़ा भी भेजेगा। तो क्या इसके अंदर ये शामिल है कि जो भी सिलसिला होगा उसमें पाकिस्तान जो है वो इसमें फ़ोर फ्रंट पे एक रहेगा। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपको नज़र आ ही रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से क्या सूरत चल रही है। कल आपने देखा कि लॉयर्स के साथ क्या वहाँ पे मामलात हुए। एक जो मीटिंग हो रही थी उसमें हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने बड़ी ज़बरदस्त और पावरफुल तकरीर की, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और साथ ही साथ जो गज़ा का प्लान है उसको भी थोड़ी सी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। एक दो अगर टाइम मिल गया तो एक दो इंटरनेशनल स्टोरीज जो हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखे हैं जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान। गौहरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम खजाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। फाइनली ड्रीम कम ट्रू, जैसे मैंने कहा कि वो हो गया। बड़ी देर से इनकी ख्वाहिश और कोशिश थी कि ये सिलसिला जो है वो हो जाए, तो वो हो गया। अब ये जो पूरी सूरत हाल है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसमें क्या-क्या चीज़ें आप समझते हैं कि ये आइंदा चंद हफ्तों में या महीनों में अनफोल्ड होंगी? आपका तजिया क्या है जी इस हवाले से? खजाना साहब, ये आज जो रिपोर्टिंग हुई है वो मुलाकात की, जी, जो ओवल ऑफिस में हुई, ट्रंप और हमारे हमारे वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ, और जो असल ताकत का मंबा है पाकिस्तान में, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसके रिपोर्टिंग में देख रहा था। अमेरिका के इदारों ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान का जो मकबूजा मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया है उसने जिस तरह से इस मुलाकात का जिक्र किया है, उससे तो मुझे वो हाफिज शिराजी का शेर याद आ गया, मिसरा याद आ गया। उन्होंने अपने यार के लिए कहा था कि अगर आ तुर्क शिराजी बदस्त आवर दिले हाँ, मारा व खाले हिंदुअस बख्शम समरकंदो बुखारा। सब्र कंदो बुखार। वाह! तो हमारे इन दो, एक तो ये अजीब व गरीब बात लगती है कि हर जगह जहां शहबाज शरीफ का जाना होता है वहां फील्ड मार्शल साहब उनके साथ साए की तरह से लगे रहते हैं। हुँ, तो ये डायरकी जिसको हम कहते हैं या सियासत में, डायरकी का रूल है और हाइब्रिड निज़ाम तो है ही। हाँ, तो फील्ड मार्शल साहब को गालिबन शहबाज शरीफ की वफादारी पर या उन पर एतबार नहीं है, लिहाजा वो हर जगह उनके साथ साए की तरह से लगे रहते हैं। और ये जो जो ओवल ऑफिस की मुलाकात का जो बयानिया मैंने पढ़ा है उसमें तो ट्रंप साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को तो खुशामदीद कहा, लेकिन फील्ड मार्शल साहब के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ही इज़ अ ग्रेट गाय। हुँ, तो देखिए, इससे लगता है आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरा खेल होने वाला है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने आज तक हमको सिर्फ इस्तेमाल किया है, हुँ, टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया है। जब भी हमारी ज़रूरत महसूस हुई है उनको उन्होंने हमें गले से लगाया है, खैर मकदम हमेशा का सही खैर बात। मकदम किया है, और थपकी भी दी है, शाबाशी भी दी है। और इससे हमारे हमारे जो रहनुमा हैं उनमें ज़र्फ़ की बहुत कमी है।
کسانہ صاحب یہ تو آپ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہمارے رہنماؤں میں ظرف کی بہت کمی ہے، اور امریکہ کی طرف سے اگر ان کو ہاں آشیرواد مل جائے، اگر کوئی شاباشی مل جائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کو جنت مل گئی۔ اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک خاص پہلو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا یہ رہا ہے، اور یہ تاریخ ہے کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات میں ہمیشہ عسکری قیادت کو بڑا دخل رہا ہے۔ ہوں میں اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کا آغاز ہوا تھا 1950 کی دہائی میں، جب امریکہ اور اس وقت کے جو کمیونسٹ بلاک تھا سوویت یونین، اس کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اور سرد جنگ بہت شدت سے دونوں فریقین کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ اس دور میں امریکہ کو ترقی پذیر ممالک میں اپنے حلیف ممالک کی تلاش تھی، اور اس وقت امریکہ کے صدر تھے آئیزن ہاور، اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جان فاسٹر ڈلس۔ فاسٹر ڈلس، ہاں، جی جن کے نام پہ واشنگٹن ایئرپورٹ ہے۔ جی، واشنگٹن کا ایئرپورٹ انہی کے نام پر ہے۔ جان فاسٹر ڈلس نے 1953 میں، غالباً 1953 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور وہ پاکستانی افواج کی تنظیم سے، ان کے ڈسپلن سے بہت متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے صدر آئیزن ہاور کو یہ رپورٹ کی دی تھی کہ اس خطے میں، یہ جنوبی ایشیا میں، اگر کوئی امریکہ کا با اعتبار حلیف ہو سکتا ہے، پائیدار حلیف ہو سکتا ہے، تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اور وہاں سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد پڑی، نہج پڑی، اور ہمیشہ عسکری قیادت ہماری سیاسی رہنماؤں پر حاوی رہی۔ اور یہ بھی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ تباتر سے مارشل لاء لگتے رہے، اور عسکری قیادت ہمیشہ پاکستان کے معاملات پر، پاکستان کے جو نظام ریاست ہے، اور اس پر حاوی رہی۔ تو عسکری قیادت کا بڑا عمل دخل ہے، اور میں یہ کہوں گا، میں نے آخر کو 36 برس گزارے ہیں پاکستان کی فورن سروس میں، میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک امریکہ کے ساتھ تعلقات کا سوال ہے، پاکستان کے دو طرفہ تعلقات، تو وہاں حرف آخر فورن آفس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حرف آخر وہ جس کو باٹم لائن کہا جاتا ہے، وہ جی ایچ کیو میں پالیسی بنتی ہے، اور وہی پاکستان میں نافذ العمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو اسٹریٹجک لیول پہ اگر دیکھا جائے تو گوری صاحب، اس کا اگر ڈسپیشنٹلی اگر انالیسس کیا جائے، فار ایگزامپل دیکھیے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اسپیشلی میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ تو اس کو بہت ہی زیادہ کنسرن کے ساتھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کشمیر کے اوپر بھی ان کو سیٹ بیک ہوگا، اسٹریٹجک لیول پہ بھی ان کو سیٹ بیک ہوگا، اور ان کے ساتھ جو سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ بھی اب پہلے جیسے شاید نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ پچھلے چند دنوں میں یہ اوپر تلے یہ جو 2-3 چیزیں آئی ہیں اسٹریٹجک لیول پہ دیکھا جائے، تو اس کا کچھ پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ کسانہ صاحب دیکھیے، میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کا 17 ستمبر کو ہوا ہے۔ جی 17 ستمبر کو اس کا اعلان ہوا ہے، اور اس کے اگلے ہی روز صدر ٹرمپ نے یہ نعرہ مستانہ لگایا کہ ان کو افغانستان میں کابل کے باہر باگرام کی ایئر بیس واپس چاہیے۔ اس سے آپ کو کیا اندیا ملتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کو امریکہ اپنے اہداف کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں طالبان کی حکومت نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ باگرام کی ایئر بیس امریکہ کو واپس نہیں دیں گے،
اور واپس یوں نہیں دیں گے کہ جس معاہدے کے تحت امریکہ 20 برس کے وجود کے بعد 20 برس تک افغانستان میں تباہی مچانے اور بربادی کرنے کے بعد وہاں سے رسوا ہو کے نکلا تھا، اس معاہدے میں پاکستان بھی ایک فریق تھا۔ اور یہ معاہدہ ہوا تھا ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے آخری سال میں، فروری غالباً 2020 میں یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد صدر بائیڈن کے دور میں امریکہ وہاں سے ناکام اور رسوا ہو کے شرمندہ ہو کے نکلا تھا، اور بلکہ بھاگا تھا۔ دوحہ میں وہ معاہدہ ہوا تھا جس میں پاکستان بھی مصالحت کاروں میں شامل تھا، اور اس معاہدے کی شرائط میں صاف یہ لکھا ہوا تھا کہ باگرام کی ایئر بیس پر افغانستان کا حق ہوگا اور امریکہ کو کوئی وہاں پر تسلط نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اب یہ جو ٹرمپ نے نعرہ لگایا ہے کہ وہ باگرام کی ایئر بیس ان کو واپس چاہیے، اس لیے کہ وہ بقول ان کے وہ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف۔ تو پھر کیا آپ یہ بھی کیا لنک کر رہے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ افغانستان کے خلاف آنی شروع ہو گئی ہیں، انکلوڈنگ ڈیفنس منسٹر حنیف عباسی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا فورن پالیسی کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ کا میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے صاف الزام لگایا ہے طالبان حکومت پر کہ وہ وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ تو یہ پورا ایک منصوبہ تو پھر اس میں یہ جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے گوری صاحب، یہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ پھر اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ کیا وہاں پہ جس طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ جس طرح غزہ پلان ہے، جو غزہ کا جو پلان وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ مسلمان ممالک کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں خواتین حضرات آپ کو کہ جو غزہ کا پلان ہے اس میں 4-5 پوائنٹس ہیں، میں تھوڑے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ امیڈیٹ جو ہے وہ ایک سیز فائر 20 ڈیز سیز فائر جو ہے وہ ہوگی، ساتھ ساتھ جو ہوسٹیجز ہیں وہ حماس جو ہیں وہ واپس کریں گے، اور حماس کے ساتھ جو ان کے جو قیدی ہیں وہ بھی واپس کیے جائیں گے۔ پھر گریجول وڈرول جو ہے وہ اسرائیلی آرمی کی ہوگی، گریجول، ایک دم نہیں ہوگی۔ چوتھا یہ ہے کہ کنٹرول آف عرب اور اسلامک جو ملٹری سیکورٹی فورسز ہیں وہ غزہ کے اندر جائیں گی 3 سال کے لیے، اس میں انڈونیزین اور پاکستانی فورسز ہوں گی۔ یہ ذرا یاد رہے کہ یہ پاکستانی فورسز وہاں پہ ہوں گی، ان کو فائنینس کرے گا قطر اور سعودی عربیہ۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فارمیشن ہوگی ایک پیلسٹینین گورنمنٹ کی وہاں پہ، جو کہ حماس کو اس میں سے نکالا جائے گا اور اس طرح کر کے وہاں پہ گورنمنٹ بنے گی۔ امریکہ اور اسرائیل جو جی سی سی جو ہیں وہ اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں۔ تو غور صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس معاملے میں بھی پاکستان جو ہے اس نے اپنے ٹروپس جو ہیں وہ آفر کر دیے ہیں غزہ کے ریپیٹیشن کے لیے، جو بھی کہنا ہے آپ نے اس کو کہہ لیں، لیکن پاکستانی ٹروپس وہاں پہ جا رہے ہیں۔ کسانہ صاحب، یہ جو امریکہ کا پلان ہے اور اسی پر یہ امریکہ کے حلیف اسلامی ممالک عمل کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو سب سے کلیدی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو غزہ کے انتظام اور انصرام میں کوئی رول ادا کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تمام تر کارروائی حماس کو غزہ کے انتظام سے اور غزہ کے نظام سے باہر رکھنے کا منصوبہ ہے۔ اور پاکستان اگر اس میں شریک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غزہ کے فلسطینیوں کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم کام میں اس اتحاد میں شامل ہوں گے جو غزہ کے مظلوم عوام کے امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتا۔ اور دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ 2006 میں جب غزہ میں انتخابات ہوئے تھے تو اس میں حماس نے واضح اکثریت حاصل کی تھی اور حکومت کرنے کا حق اس کو مل گیا تھا۔ اب ہم جس منصوبے کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس میں حماس کے لیے کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے ہم اس فوج میں شامل ہوں گے جو غزہ کی سرزمین پر فلسطینی عوام کے
کے امنگوں کی ترجمان نہیں ہوگی، بلکہ ان کے امنگوں کے مخالف ہم کام کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ یہ تو بہت ہی سیریس بات ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح کہ ابھی عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے، جس طرح شیم قسم کا ٹرائل چل رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ویڈیو کے اوپر ان کی شکل دکھا دی گئی اور پھر اس کو بند کر دیا گیا، اور اس طرح کے جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، پھر اس کا مطلب ہے کہ آج کی میٹنگ کے بعد پاکستان میں ڈیموکریسی، پاکستان میں ہیومن رائٹس، کیا ان کو خداحافظ کہہ دیا جائے گا؟ کسانہ صاحب، ہیومن رائٹس کو تو ایک عرصہ ہوا خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے پاکستان میں، اس لیے کہ وہاں جو نظام، نہیں، امریکہ چیمپئن ہے نا، امریکہ تو چیمپئن کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتا ہے اور نہیں اس نہیں طرح نہیں کی نہیں، امریکہ کا جو چیمپئن شپ ہے ہیومن رائٹس کی، وہ انتہائی سلیکٹو ہے۔ وہ ان ملکوں میں کرتے ہیں جہاں ان کی منمانی کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن امریکہ کو پاکستان جیسے ممالک میں انسانی حقوق کی پاسداری کے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو تو ایک ایسی حکومت چاہیے جو ان کے حکم پر ساتھ کر سکے، اور جب وہ کہیں کہ اچھلو تو جواب میں یہ کہا جائے کہ ہم کتنا اوپر اچھلیں۔ تو یہ امریکہ کی تاریخ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے ترقی پذیر ممالک میں، وہ جس کو تیسری دنیا کہا گیا، تھرڈ ورلڈ کہا گیا، اس میں ہمیشہ آمروں اور ڈکٹیٹرز کی سرپرستی کی۔ تو پھر غور صاحب، اس میں جو دیکھیں نا، پاکستان تو یہ بھی چیزیں، غزہ کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، پھر ہیومن رائٹس بھی گئے ہمارے، ڈیموکریسی بھی گئی، تو اس کے بدلے میں ہماری گورنمنٹ کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، ان کو کیا ملے گا؟ کوئی پرو کو تو ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ، ایسے تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ان کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ امریکہ ان کو آشیرواد دے گا کہ موجودہ ہائیبرڈ نظام کو پاکستان پر مسلط رکھا جائے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے ہر کوشش کو ناکام بنا دیا جائے، اور پاکستان پر جس طرح کا نظام ظلم گزشتہ 3 سالوں میں عائد ہو چکا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا کیا کردار ہے۔ عدلیہ میں آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ پانچ معزز ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سائل بن کے سپریم کورٹ کے سامنے گئے ہیں کہ ان کے سروں پر جس چیف جسٹس کو بٹھا دیا گیا ہے، اس کے رویہ انتہائی آمرانہ ہے، انتہائی ڈکٹیٹوریل ہے، اور وہ ججز کی بے حرمتی بھی کر رہا ہے اور عدل کا خون بھی کر رہا ہے۔ تو یہ میں کسی دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نوعیت کی یہ واحد مثال ہے کہ جہاں عدالت عالیہ کے 5 ججز سائل بن کر اپنے سپریم کورٹ کے سامنے گئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو پاکستان میں تو ہر طرح کے ایسا نظام ظلم تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک رونما نہیں ہوا۔ تو پھر اس سے جو ایکویشن بن رہی ہے، اس میں تو پھر عوام تو کہیں بھی نہیں ہے پاکستان کے۔ پاکستان کے عوام نے تو اپنے آپ کو آج تک منوایا ہی نہیں۔ کسانہ صاحب، رونا تو یہی ہے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک میں دیکھیے، سری لنکا ایک چھوٹا ملک ہے، اس کے عوام نے اپنی ظالم حکومت کے خلاف جہاد کیا۔ بنگلہ دیش کے عوام نے ایک ظالم حکومت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ نیپال جو بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اپنے جابرانہ نظام کو تارو پوت سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ لیکن وہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو تو ایسی خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے یہ قوم کہ اگر سور بھی پھونکا جائے گا تو شاید بیدار نہ ہو۔ ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ اچھا جی، ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی میں آپ سے چاہوں گا ذرا ڈسکس کر لیں جاتے جاتے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایک بڑا ڈیسیژن آج کیا ہے انہوں نے، وہ کیا ہے کہ جو ایف بی آئی کے فارمر ڈائریکٹر تھے جیمز کومی،
ان کو انڈائٹ کر دیا گیا ہے اسی کیس میں جو کہ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جو رشیا کلیوژن کے اوپر بات ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے ڈیروگیٹوری ریمارکس دیے ہیں آج نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے بارے میں. انہوں نے تو جو کیا یہ وچ ہنٹ نہیں ہے جی؟ یہ تو مطلب یہ وہ آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے پاکستان امریکہ کے درمیان یہ جو تعلقات کی جو روش نئی چل رہی ہے، اس میں وہ دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے جو ٹرمپ اور ہمارے دونوں رہنماؤں کی میٹنگ کا احوال بتایا، انہوں نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کی منرلز کو نکالنے کے لیے امریکہ کی طرف سے خصوصی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان سے ان کو کیا چاہیے. ان کو پاکستان کی وہ ریئر منرلز چاہیے جس کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ تو چین میں کے پاس ہے، لیکن چین سے تو ان کو وہ اس طرح کی ڈیل اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر صدر ٹرمپ نے کل جو 1 گھنٹے کا خطاب کیا تھا جنرل اسمبلی میں، جی ہاں جی ہاں. انہوں نے خاص طور پر دیکھیں کوئی حوالہ نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے لندن کے مسلمان میئر صادق صادق خان خان پر جس طرح سے اٹیک کیا. طنز و طعنے کی بارش کی اور جس طرح سے تیر برسائے، اور انہوں نے کہا کہ لندن ہیز اے ٹیریبل میئر، اور انہوں نے الزام لگایا کہ صادق خان شریعہ لا لا رہے ہیں. شریعہ لا کا نفاذ کرنا چاہتا ہے. تو اب دیکھیے جس شخص کی اسلام دشمنی کا یہ عالم ہو، اس سے پاکستان کے رہنما اس کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ تنگ کوشاں ہیں. تو پھر آپ کی باتوں سے تو یوں لگ رہا ہے غوری صاحب کہ جس طرح آج کی جو میٹنگ ہوئی ہوگی اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں ابھی اس کی تفصیلات تو نہیں پتہ، ابھی پتہ چل جائیں گی کچھ دن تک، لیکن آپ کی باتوں سے جو جسٹ اس کا نکال رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ سیل آؤٹ ہوا ہے؟ بالکل سیل آؤٹ ہوا ہے، بلکہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ چاندی کی تشتری میں رکھ کے پاکستان کو امریکہ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. ہمارے رہنماؤں نے دیکھیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ وزیر اعظم کی اگر امریکہ کے صدر سے ملاقات ہو تو اس میں آرمی چیف بھی موجود ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آرمی کا رول کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے امریکہ اپنے مفادات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی عسکری قیادت کا استعمال کر رہا ہے. لیکن اس میں غوری صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ آرمی چیف کا موجودگی جو تھی وہاں پہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان بھی جب گئے تھے تو جنرل باجوہ ان کے ساتھ ہی تھے وہاں پہ. یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے. دیکھیں عمران خان نے جو غلطیاں کی ان کا وہ بھگتان آج کل بھگت رہا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی آخر میں یہ کوشش کی کہ عسکری اثر سے باہر نکل آئے، لیکن اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہو چکی. تو پاکستان کی بد نصیبی تو یہی ہے کسانہ صاحب، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 7 دہائیوں سے 70 برس سے ہماری فوج اس طرح سے سیاست میں ملوث رہی ہے کہ اب اس کو سیاست سے جدا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کار دارت ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے منرلز کی بات کی ہے، تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جو وہاں پہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا وہاں پہ ایئر فورس نے وہاں پہ اٹیک کیا، وہاں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، آج بھی بلوچستان کے بھی مختلف لوگوں سے آج وہ ایک نوجوان کو قتل کیا گیا ہے. تو کیا یہ جان بوجھ کے تو نہیں اس طرح کیا جا رہا کہ ان لوگوں میں ان علاقوں میں حالات کو اس طرح حد تک خراب کر دیا جائے کہ وہاں پہ ملٹری آپریشن کر کے پھر یہ جو منرلز کی ایکسٹریکشن ہے اس کا راستہ کھولا جائے؟ یہ اپنی تنگ نظری سے، اپنے کم ظرفی سے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. بظاہر تو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن در پردہ اصل میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارے
ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کیوں اتنی کوتا نظر ہو چکی ہے کہ اسے یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایک بار پھر امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، اور امریکہ صرف پاکستان کو اپنے مفادات کے فروغ کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، اور جب جو ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان کو استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح سے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج کی میٹنگ کو عمران خان کس طرح دیکھ رہے ہوں گے؟ عمران خان کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہونی چاہیے، لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کو کوئی راہ نہیں ملتی، اور پاکستان میں انصاف اور عدل کے لیے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی۔ تو کیا عمران خان کو پھر کوئی کورس اپنا چینج کرنا چاہیے، کچھ کمپرومائز کی طرف بڑھنا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، عمران خان کی میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں تھی، وہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے ریاستی نظام کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتا تھا، اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی، اور بلکہ الٹا یہ ہوا کہ کرپشن کی جڑیں اور مضبوط ہو گئیں، اور پاکستان پر وہ نظام مسلط کر دیا گیا جس کو پاکستان کے بنانے والوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ صحیح بات، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بہت ہی بڑا کنسرن ہے۔ لیکن جو آج کی میٹنگ کے بعد کی صورتحال چل رہی ہے، اس کا جس طرح میں نے عمران خان کا پوچھا، اس میٹنگ کو نیو دہلی میں کس طرح دیکھا جا رہا ہوگا؟ نیو دہلی کو تشویش ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے، بھارت کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ وقتی نہیں ہیں، وہ دیرپا تعلقات ہیں، اور آخر کو بھارت ظاہر ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں، اس کے ہاں تعلیم زیادہ ہے، اس کے ہاں ہنرمندی زیادہ ہے، اور پھر یہ کہ اس کا جو چین سے ایک پرانا جھگڑا ہے، اس میں اگرچہ کچھ تسلی بخش پیش رفت ہوئی ہے کہ دونوں بھارت نے یہ اندازہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے کچھ زیادہ ہی استعمال ہو رہا ہے، لہذا اس نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر بنانے کی کارروائی بھی کی ہے، لیکن ان کو وقتی طور پر تو یقیناً تشویش ہونی چاہیے کہ یہ جو پاکستان کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اس وقت جو نمایاں رول واشنگٹن کی پالیسیوں میں دیا جا رہا ہے، اس سے یقیناً بھارت کو تشویش ہونی چاہیے۔ تشویش ہوگی۔ چلیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے۔ وارث صاحب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔